सुर्ख हो के एक नया सियासत इस मुल्क के लिए छा सकते हो कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है। हमें बताया जा रहा है जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। इमरान खान ने बहुत इसरार से पार्टी में शामिल होने के लिए कहा है। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला ले लिया है, उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। 9 मई फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई। मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कल पीटीआई के अंदर पार्टी के इलेक्शन हैं जिन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहा जाता है और बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान जीत जाएंगे। हालांकि बाबर साहब भी कोशिश में हैं कि नज़रियाती कारकुनों को मिलाकर कुछ अपसेट किया जा सके। ये निगरान चेयरमैन का क्या मतलब है, और वो भी पार्टी के चेयरमैन। साथ साथ क्या ये अमली सियासत में, इंतखाबी सियासत में, इलेक्टरल पॉलिटिक्स में मौजूदा चेयरमैन पीटीआई खान साहब की बेदखली की तरफ पहला कदम है या वो ऑलरेडी हो चुका है? ऐसा क्या पीटीआई अगले इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन आवाम को मोबलाइज कर सकेगी जब इसके अपने चेयरमैन वो इंतखाबी मैदान में ही नहीं होंगे? साथ साथ जो पार्टी को टेक ओवर करने का ख्वाब देख रहे थे वो भी कुछ जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं। तो क्या खान साहब ने बैरिस्टर गौहर खान को नॉमिनेट करके उन तमाम अपने पुराने साथियों या ख़ुसूसन सियासतदानों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है? ये भी हमारे पास एक बड़ा सवाल है और पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए आज एक पीटीआई के इनसाइडर जो खान साहब के बड़े करीबी साथी भी रहे, वफाकी काबीना का हिस्सा भी थे, जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पे आपने हमें वक्त दिया है। ये क्या पार्टी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होकर, यानी इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला करके, बैरिस्टर गौहर खान को आगे करके खुद चेयरमैन पीटीआई यानी खान साहब सियासत से आउट हो गए? बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। देखिए पराचा साहब, एक तो ये कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, बड़ा ही बदनसीबी का अमल हम देख रहे हैं कि अपने हाथ से आपने अपने ही घर को आग लगा दी और नवाज़ शरीफ साहब को प्लेट में रख के हुकूमत की तरफ गामजन कर दिया और एक थर्ड फोर्स जो थी उसको वापस कन्वर्ट कर दिया 2 पार्टी सिस्टम की तरफ, जिस थर्ड फोर्स ने ब्रेक किया था और अपने आप को तकलीफ़ में लाए और ऐसी तकलीफ़ में लाए कि वहाँ से बंद गली से निकलना नामुमकिन हो गया है। कानूनी तौर पे और दुनियावी तौर पे अल्लाह की ज़ात तो सब कुछ कर सकती है, और फिर सो मच हो कि आपको अपनी चेयरमैनशिप से भी हाथ धोना पड़ जाए। और इसका जो काउंटर इफेक्ट्स हैं वो ये कि जो पार्टी तितर बितर हुई थी उसके अब इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि उसके अंदर इतने सारे ग्रुप्स बन जाएंगे। क्योंकि हमारे वहाँ जब तक मैं पार्टी में था, मैंने 14-15 साल खान साहब के साथ काम किया। खान साहब भी तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ भी खान साहब है। ना हमें कोई वोट, ना हम में से कोई लीडर था जिसको वोट पड़ा था, वोट नहीं, अभी वो आउट हो गया आपकी। देखिए लॉयर्स का मैं आपको बता देता हूँ, लॉयर्स का एक ग्रुप बन गया। गौहर साहब बहुत अच्छे आदमी है लेकिन लॉयर हैं। दूसरी तरफ मरवत साहब हैं, शेरफ खान मरवत, ठीक है। फिर उसी अब आप एक स्पॉट के अंदर अगर लॉयर्स का ग्रुप करेंगे उसमें बाबर साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और दीगर बहुत सारे लॉयर्स हैं। फिर बहन हैं, फिर बेगम साहब हैं, फिर शाह महमूद हैं, फिर वर्कर्स हैं, परवेज़ इलाही हैं, फिर पीपल्स पार्टी है जो नज़र लगा के बैठी है कि स्पिंटर ग्रुप में से हमारी तरफ कौन आता है, क्योंकि उनको KPK और साउथ पंजाब और बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिल रहा। तो इतने सारे धड़ों के बीच में और हमारी पार्टी की, जो मेरी साहब का पार्टी थी, उसकी ब्यूटी ये थी कि हम खान साहब के नीचे कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है, अपने अंदर ही सब है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सब खान साहब, ठीक है, नहीं ये तो मैं आपको बड़ा कैटेगरी बता रहा हूँ, खान साहब के नीचे तो कोई किसी को, और ये एक अच्छी रिवायत थी कि पीर मुरीदी गद्दा नशीन सरदार चौधरी कोई बराबर नहीं थे। जो आ गए मैदान के अंदर, जो फेडरल काबीना में आ गए, वो सब बराबर हो गए। हम नहीं समझते थे कि ये कोई सीनियर है जूनियर है। मैं तो खैर बोल भी देता था उनको कि सर ये उम्र से नहीं चल रहा कि उसकी उम्र इतनी तो वो सीनियर है। सब फेडरल मिनिस्टर है, मैं भी फेडरल मिनिस्टर हूँ। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे अच्छे काम किए हमारे साथ,
لیکن وہ سبق بھول گئے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ کھڑے رہو اپنی جگہ کے اوپر, کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرو, غلط چیز کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, ہیڈ ڈاؤن لو, نشاندہی کرو, ٹھیک کرو, وہ سب بھول گئے. اچھا, آپ نے میاں نواز شریف کی بات کی کہ خان صاحب نے ان کے اقتدار کا راستہ صاف کر دیا. ویسے 2017 میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی میاں نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا تھا. تو کیا یہ اس وقت کے واقعات کو ریکال کریں تو مکافات عمل نہیں ہے؟ پراج صاحب, مجھے اس میں نا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینے کی بہت ضرورت ہوگی. دیکھیں, ہمارے وہاں نا ملک میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ طاقتور حلقے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لیڈر بناتی ہے, وہ لیڈر لاتی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کون وزیر اعظم بنے گا. میں اس کو سیکنڈری فیز میں دیکھتا ہوں ہمیشہ سے. میرے انالیسس بہت سیدھا سا ہے. یہ عدالتی لاڈلے ہوتے ہیں. عدالت آپ کو ہوا کا رخ بتاتی ہے. عدالت ہر بار ایک ایکسپیریمنٹ کے تحت اپنے زبردست تاریخی فیصلے, اتنے تاریخی فیصلے کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان تاریخیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. اور ان فیصلوں کے تحت آپ کو ڈائریکشن بتاتی ہے کہ آپ کون آنے والا ہے. اگر آپ مجھ سے آئین و قانون کی بات کریں تو میں شروع کروں گا بھٹو صاحب کی قتل سے, کیا ہوا. اس کے بعد جتنی یہ ڈکٹیٹرز آئے ان کو پی سی او کی طرح ججز نے انڈورس کر دیا, لیگلائز کیا. ریکارڈ ہے آپ کے پاس ہے, بلینز کا نقصان ہوا. اس کے بعد آپ نے زرداری صاحب کو اسٹیل مل والا, پھر آپ نے نسلا ٹاور, نہ آپ نے بلڈر کا کچھ کیا, نہ جس نے نقشہ پاس کیا اس کا کچھ کیا, نہ اس کا منسٹر اس کے اوپر تھا اس کو کچھ کیا, نہ اس لیڈر کا کچھ کیا. جو غریب لوگوں نے فلیٹ لیے تھے ان کو برباد کر کے ان کو سڑک پہ پھینک کر آپ نے تالیاں بجا دی بالکنی کے اندر. پھر آپ نے زرداری صاحب کو کسی جرم ثابت ہوئے بغیر 11-12 جیل میں رکھا, ٹھیک ہے, جیل میں رکھا. پھر آپ نے اسی فیصلے کے تحت ان کو پریزیڈنسی میں بھیج دیا. پھر آپ نے عمران خان کو دے دیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ. پھر 12 بجے رات کو کھول کر امپوز کر دیا کہ ہماری حکومت گر جائے. وہ گر گئی. اس کا سمپتی جب ویو آ گئی پاپولیرٹی کی تو آپ سمپتھیٹک ہو گئے, جدھر سزائیں دینی تھی وہاں آپ جزا دینے شروع ہو گئے. پھر آپ نے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر لینے پہ, قتل تو اس نے نہیں کیا تھا, اس کو نااہل کر دیا. پھر آپ نے کہا اللہ میاں جو کرتا ہے وہ آپ بتائیں کہ زندگی موت کا فیصلہ کیا ہوگا. یہ آپ عدالت کی طرف بات آپ لے گئے ہیں, لیکن میں جو پی ٹی آئی ہے, آج میں پی ٹی آئی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ جو 9 مئی تھا اس کا مقصد فوج کا تختہ الٹنا تھا. 9 مئی والے دن بہت ہی انفارچونیٹ واقعات ہوئے. لاہور میں کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا, میاں والی اٹیک ہوا, شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, لیکن وہ لوکل لیول پہ تھا. جنرل عاصم منیر صاحب کا تختہ کیسے الٹنے کی کوشش تھی یہ؟ دیکھیں پراجا صاحب, ویسے تو میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک شیلف لائف ہے ہر چیز کی. دودھ بھی اگر آپ فریج میں رکھیں نا وہ بھی پھٹ جاتا ہے 2, 4, 12 گھنٹے کے بعد. اور میں کہتا ہوں کہ 80 سال 70 سال 75 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. وہ پوتے پوتیوں سے کھیلیں اور تسبیح پڑھیں, گناہوں کی معافی مانگیں اور جانے کی تیاری کریں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ان اے کروڈ وے, بٹ اگر آپ کہیں کہ میں 70-80 سال کی عمر میں بھی 20 سال کی زندگی کا فیصلہ کروں گا, 21 سال جدھر 6.25 کروڑ بچے ہوں, جوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ادھر آپ نوجوان کی سربراہی 80 سال کے آدمی سے نہیں کرا سکتے. تو جو آپ نے جن کا ذکر کیا شہباز شریف صاحب کا, یہ بات تو ہم نے بہت پہلے بول دی تھی, جو انہوں نے آپ جا کے بولی ہے. تو اتنا سلو ریفلیکسز ہے کہ آپ ایک بات کرنے کے لیے بھی آپ کو 15 مہینے لگ گئے. بات ساری اتنی سے کہ دیکھیں جو ہم نے خان صاحب نے جو مارچ کال کی, اس مارچ کا کیا مقصد تھا؟ اس مارچ سے ہم جمہوریت کو بحال کر رہے تھے, ہم عدلیہ کو بحال کر رہے تھے, دودھ کی نہریں بہا رہے تھے, نوکریاں دے رہے تھے, بجلی سستی کر رہے تھے, کسی غریب کا پیٹ بھر رہے تھے. نہیں, ہم ایک چیف کو چیف بننے سے روک رہے تھے اور اپنی مرضی کا چیف امپوز کرنا چاہتے تھے. اس میں قتل ہو گئے, لوگ مر گئے, سب کچھ ہو گیا. 9 مئی کے اندر بھی انہوں نے ایسا اٹیک کیا جس کے اندر ریٹیلیشن کے اندر گولی چلتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی گولی اپنے ہی لوگوں پہ اپنے لوگوں نے چلا دی, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر ان کو پیشنس دکھائے اور فوج کی تنصیبات کو آپ نے اڑا دیا یا آگ لگا دی, یا جو ڈرامہ بازی آپ نے جو دشمن نہیں کر سکتا تھا, وہ وینم باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے, لیکن کسی نے اتنا زیادہ آگے جا کے کام نہیں کیا. تو اس میں انریسٹ ہونا تھا پاکستان کے اندر کہ آپ نے مجھ پہ اٹیک کیا ایز اے فوجی, تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا گولی چلے گی. اچھا, جب گولی چلتی تو آپ کہتے ہیں کہ جی فوج نے اپنے بندے مار دیے. انہوں نے تو وہ پیشنس دکھائے, اپنی دکھائی کہ ہم پاکستانی قوم کی پھر بھی سلامتی چاہتے ہیں اور ڈیفینسو پوزیشن پر ہے. لیکن وہ ڈیفینسو کو آپ نے ان کی کمزوری نہیں سمجھنا تھا. جب آپ نے وہ کمزوری سمجھی تو انہوں نے بتا دیا کہ جی, اور جب یہ سپہ سالار آیا آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب, ان کے لیے پاکستان, اس کی عوام اور اپنا ادارہ نو نانسنس پالیسی کے تحت. ابھی ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے
لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بڑے سینئر وہ سولجر ہیں, سیکٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. ان کا میں ویڈیو بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں چیئرمین پی ٹی آئی یعنی خان صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے درمیان میں صلح کروا سکتا ہوں, میں رابطہ کروا سکتا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا, جو وہ میسج دیں گے میں کنوے کر سکتا ہوں. ابھی ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ آپ آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی, لیکن وہ چاند توڑ کے لانے کے لیے کوئی کہتا نہیں ہے چاند توڑ کے لے آئے. اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں اور دوستی کرا سکتے ہیں, جس کے اندر جتنا میں جانتا ہوں, جتنا مجھے سمجھ ہے, کوئی ایسی کا پوزیشن نہیں جدھر کوئی چیز آفر کی جا رہی ہو. انتظار ضرور ہو رہا ہے ڈیل کا, لیکن کوئی ڈیل آفر نہیں کی جا رہی. دیر از ویری, یعنی خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کوئی ڈیل آفر نہیں, انتظار ہو رہا ہے لیکن ڈیل کوئی آفر نہیں. انتظار کون کر رہا ہے؟ خان صاحب کر رہے ہیں نا. کس چیز کا؟ ڈیل کا. اچھا ٹھیک ہے, تو ڈیل تو کوئی آفر نہیں ہوئی, تو ڈیل آپ تبھی لیں گے نا جب آپ کو ڈیل آفر ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر جو صاحب جو بھی ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ جی وہ کر کے دکھا دیں. پھر مطلب میں آپ کو میں چاند توڑ کے جاؤں گا تو آپ کا جواب ہونا چاہیے جاؤ لے کے آؤ چاند, پھر بات کریں گے. کر کے دکھائیں. ادھر رکیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. پروگرام کا آغاز میں نے کیا تھا کل بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ بن جائیں گے پی ٹی آئی کے چیئرمین, لیکن ان پر کیوں یہ خان صاحب نے ہاتھ رکھا, باقی لوگ کیوں نہیں آ سکے؟ چونکہ فیصل واڈا صاحب سارے پی ٹی آئی والوں کو, پی ٹی آئی کو جانتے ہیں. ضرور میں ایسے سوالات جو بنیادی ہیں ان کے سامنے رکھوں گا, لیکن ایک بریک بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا صاحب. آپ پی ٹی آئی کے انسائیڈر رہے ہیں. اس پی ٹی آئی میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اسد کیسر بھی بیٹھے ہیں, علی محمد خان بھی جیل کاٹ کے آئے ہیں, شہرجار آفریدی بھی جیل کاٹ کے آئے ہیں, حامد خان بھی ایک سینئر وکیل ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر خان کو کیوں نامزد کیا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ شکر ہے, دیر ہے درست ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے ان کو اس بند گلی تک پہنچا دیا اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے سمیت جن بھوتوں کے, تو وہ پہچان گئے ہیں کہ وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لیکن اٹس ٹو لیٹ. جس وقت ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت انہوں نے ٹرسٹ کر لیا. ایک منٹ سر, یعنی جو لوگ ان کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, کل وہ چھوڑ دیں, پریس کانفرنس کر دیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے؟ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو پریس کانفرنس کر کے بھی آزاد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, مثلاً جیسے آپ نے بہت سارے ان کے ساتھ وائس چیئرمین کی بات کی, تو وہ سائفر کے اندر تو ہی از انوالوڈ, اچھا, پارٹ اینڈ پارسل. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک اور بھی ہمارے سینئر وزیر تھے, اپنے آپ کو وہ آئنسٹائن سمجھتے تھے, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے اس سائفر سے نکل گئے؟ وہ بھی نہیں, لیکن وہ تو آزاد پھر رہے ہیں. اگر سائفر ہی ایک کرائٹیریا ہے, نہیں انہوں نے تو پوری نوکری چھوڑ دی. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر ہیں سائفر میں, اسد عمر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو آزاد پھر رہے ہیں, انہی کی بات کر رہے ہیں. میں تو پراج صاحب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے تو سیاست چھوڑ دی. اگر سیاست چھوڑنے پر اگر شاہ محمود صاحب کی معافی ہوئی جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, لیکن ٹو واٹ آئی نو کہ 3-4 لوگ تو ملوث تھے نا سائفر کے اندر, ان کی آڈیو لیکس بھی آ گئی ہے, تو اس کے بعد تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اور یہی مروانے میں سارے لوگ آگے تھے, سب سے زیادہ آگے تھے. سو بیرسٹر گوہر خان کیوں نامزد ہوئے؟ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب ویسے بذات انسان تو بہت اچھے, بہت اچھے, ڈیسنٹ, نفیس آدمی ہیں, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھے لیکن نفیس آدمی, بہت اچھے انسان ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ان کا کمپیریزن نہیں کر رہا, صرف سمجھانے کے لیے عوام کو بتا رہا ہوں. اگر وہ پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں تو ان کو 10 دفعہ پتا ہونا چاہیے کہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, کہ بہت اچھے انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی اس کو دی ہے. لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہا ہوں, حالانکہ کمپیریزن صحیح نہیں ہوگا, لیکن میرے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ عثمان بزدار کی طرح, ناٹ ایز این ہز پرسنالٹی بٹ یعنی کہ ایک مائلڈ میلو آدمی ہے جو جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اسٹیپ ہیڈ کر جائے اپنی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے. تو not that I'm trying to make him look like عثمان بزدار, but I'm just trying to make the public understand کہ یہ وہ ٹپکل سچویشن ہے. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے مروت صاحب کی, تو مروت صاحب جوان بھی ہیں, اگریسو بھی ہے, اور اچھے لوئر بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایمبیشس بھی ہے, اور جواد آدمی ایمبیشس ہوتا ہے ہمیشہ. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مروت صاحب اتنے سافٹ آدمی ہے, مروت صاحب کہہ رہا ہوں, اتنے گوہر صاحب اتنے سافٹ آدمی ہے, اتنے پیاری شخصیت کے آدمی ہے,
ان کو تو ابھی پتہ چلے گا کہ اس پارٹی کے اندر شارٹ آف خان صاحب کے پارٹی کے اندر، اور اس کی بیوٹی یہ تھی کہ اس کے اندر ڈسپلن نام کی تو چیز ہے ہی نہیں. اس پارٹی کے اندر کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے. اس پارٹی کے اندر ایک اور بیوٹی تھی کہ اگر آپ پھنس گئے ہیں بھور میں تو پارٹی کبھی آپ کی سپورٹ کے لیے نہیں آئے گی، آپ خود ہی سپورٹ کریں گے، آپ فائنانس بھی خود ارینج کریں گے. یہی ہوا. آپ نے شیر افضل خان مروت کی بات کی. شیر افضل خان مروت نے یہی خبر دی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی. لیکن شیر افضل مروت تو چیئرمین پی ٹی آئی سے مل کے آئے تھے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی جو مجھے چیئرمین نے کہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. پھر پی ٹی آئی نے بطور پارٹی ان کے خلاف ان کی بات کی کنٹراڈکشن جاری کر دی. دیکھیں اس پارٹی کے اندر جہاں بہت، جب یہ بنی تھی تو بہت اچھی تھی، اس میں ایک کمزوری بھی تھی. میں نے آپ سے کہا رہا اس پارٹی کا دشمن باہر نہیں تھا، اس پارٹی کے دشمن پارٹی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے جو خان صاحب کو اس ڈگر پہ لے گئے. ہم تو پیچھے ہاتھ باندھ کے مذمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے نہیں نکلے، اللہ کی مہربانی ہے ہم نکل گئے، ہمیں نکال دیا گیا. اور ہم جب نکلے جب آسمان اور عروج پہ تھے، پارٹی بھی اور چیف بھی تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہوگا جب ون پیج برقرار. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم نے تو اس کو روکا تھا کہ یہ خودکشی سے بچ جائیں. یہ سیاسی خودکشی ہے جو کرنے جا رہے ہیں. میں آخر تک لڑا اور پھر آخر میں نے ان کو بتا کے اٹھا تھا میں کہ میرے آپ کے راستے جدا ہے، میں آپ کو گولی کھانے سے بچاؤں گا اور باقی لوگوں کو مرنے سے بچاؤں گا. نہیں یہ جو آپ نے کہا کہ یہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا نا کہ جب آپ اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں لے، اقتدار کی ہوس کے اندر آپ یہ دیکھیں، میری بات ہماری پاپولیرٹی تھی، ہمارے ساتھ ذاتی ہو گئی، ہمیں نکال دیا. ٹھیک ہے جی، ہمیں ایک نو ووٹ اکاؤنٹ سے ہٹا دیا. ہماری پاپولیرٹی تھی، اللہ نے ہمیں پاپولیرٹی دے دی. ہم ویسے ہماری ضمانتیں ضبط ہونی تھی جو ہماری پرفارمنس تھی 8 اپریل کو، لیکن اللہ نے ہمیں پاپولیرٹی دے دی. جب پاپولیرٹی دے دی تو ہمیں کیا فرق پڑتا؟ کوئی بھی چیف آتا جو ہم پالیسی دیتے وہ پالیسی ٹو کرتے، جو جج آتا ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا؟ اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. ہمارا کیا تعلق تھا؟ ہم پالیسی دیتے، پالیسی اپنے. نہیں یہ واقعی یہی لڑائی تھی کہ چیف کون آ رہا ہے، اور وہ تو خان صاحب تو کہتے تھے ان کا اپنا مسئلہ ہے، جو چیف آئے میرے لیے. دیکھیں میری بات سنتے، مجھے ایک بات بتائے سر، ہمارا پروگرام کیا تھا؟ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم چیف لائیں گے ایک خاص کو. نام آپ نے بتا دیا پہلے بھی، ابھی بتا دیں پھر بتا دیں کیا ہے. سر میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا یا میں بولنا نہیں چاہتا کہ بیبی I don't want to take his name. I don't like taking his name. Let's put it this way. میری تو ایک لڑائی ہے پرنسپلس کے اوپر، میں تو قبر تک لڑوں گا. تو اور جب آدمی منطقی انجام کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو مزید دھکا نہیں دیتے تاکہ قانون کا سہارا لے کے وہ پھر کہے کہ یہ کہا وہ کہا. سو بائی اینڈ لارج اس نے آنا تھا، آ کے اس نے گورنمنٹ کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنا دینا تھا اور تخت وار کے اوپر خان صاحب کو بٹھا دینا، کہا تھا 20 سال چلو. تو یہ ذاتی انٹرسٹ کی جنگ ہو گئی. جو ہم باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو کہتے تھے، ہمارے میں کیا فرق تھا؟ ہم ان کی پارٹیوں میں 50 آدمی چوری کرتے تھے، ہمارے وہاں 10 کر رہے تھے. ہمارے وہاں 5 عورتیں چلا رہی تھی پورے ملک کو، وہاں خاص باپ بیٹا سمدھی ماما تایا پھپھو خالہ سب چلا رہے تھے. فرق تو ہماری پارٹی میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے 2000 روپے چرائے تھے تو ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے 1500 چرائے یا 1200 چرائے، 1000 روپے چرائے. کوئی فرق نہیں رہا. وہ اپنے انٹرسٹ کی لڑائی لڑتے تھے، ہم بھی اپنے انٹرسٹ کی لڑائی لڑتے تھے. جب یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جس وجہ سے لڑائی ہوئی کہ خان صاحب ان کو لانا چاہ رہے تھے، آپ جنرل فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو پھر راستے میں کوئی منع کر رہا تھا، کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا تھا؟ یعنی اختلاف کی میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میرا تو اختلاف اسی کے اوپر تھا نا. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس جگہ پہ نہ چلیں. اچھا. ارشد شریف کے اوپر میری ریزرویشن تھی. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کا قتل ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مجھے نظر آ رہا تھا نا کہ ایک کانسپریسی اس کے ساتھ بھی ہوئی، ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ آپ بھی ان چیزوں سے بچیں گے نہیں. ارشد شریف پہ کیا کنٹروورسی اس وقت تھی جب وہ حیات تھے؟ دیکھیں مجھے ارشد شریف کا نام کا نہیں پتا تھا، میرا تو بھائی تھا، لیکن مجھے اتنا دادا ضرور تھا کہ کوئی تماشا کوئی چیز لگنی ہے، ہونی ہے پاکستان کے اندر، انہونی سی ہونی ہے. اور وہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے، خاص عام کیڑے گڈرے کیڑے سانپ سے آپ کو میٹنگ میں پتہ چلتا تھا، کیونکہ میں تو 4 کی کور کمیٹی کا حصہ تھا اور مجھے خان صاحب نے بہت اسپیس بھی دی ہوئی تھی. میرا ان کا پرنسپل اختلاف ہوا اور میں جب اٹھا ہوں ان کے پاس سے تو میں ان کو بتا کے اٹھا ہوں کہ آپ بھی نہیں بچیں گے، آپ کے اوپر بھی آخری وار ہوگا، کیونکہ سامنے والا بہت ایمبیشس سانپ ہے، ایک اسدحہ ہے، وہ آپ کو بھی اپنے لوگوں کو بھی نگل جائے گا، تو آپ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور میں نے تو لڑائی اس سے تب لی جب اس کرسی پہ تھا، ٹھیک ہے. میں نے تو لڑائی بعد میں نہیں لی. میں باقی طرح بعد میں گالی نہیں دیتا. میں تو جو جس سے جھگڑا کرنا ہوتا ہے یا جو پرنسپل کھڑا ہونا ہوتا ہے میں منصب پہ ہوتا ہوں. اور منصب والوں کے لیے میرا ہمیشہ سے ایک فارمولا ہے پراچا صاحب
کہ زندگی بھر منصب نہیں رہتا, ہم تو کاروباری لوگ ہیں. اچھا نہیں, میں پھر شیر افضل مروت صاحب پہ آتا ہوں. وہ بھی تو سینئر نائب صدر بنے ہیں نا, انہی نے بنایا ہے, خود چیئرمین پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے ہی ان کو بنایا ہے. ایمبیشیس ہیں, ہونا چاہیے, آپ نے خود بھی کہا. لیکن پارٹی اگر میڈیا آفس سے باقاعدہ کنٹرڈکشن تردید جاری ہو جائے, حالانکہ وہ بات کر رہے تھے جو چیئرمین نے خود ان کو بات کی تھی, انہوں نے بالکل صحیح. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک وہی ہوا نا. ایگزیکٹلی دیکھیے, میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ یہ وہ ولچرس تھے پارٹی کے اندر. اب ایک آدمی نے آگے ایک بیان دیا, سچا بیان دیا ہے, وہ کل ہو گیا ہے, اگلے دن ہو بھی گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اس کی پگڑی اچھال دی, اس کے لیے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا. کوئی کنٹرول لیس پارٹی ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس پارٹی کا جو ہیڈ ہے اور پارٹی کی جو شکل ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اگر کہیں کہ ہم نے اپنے بل پہ ووٹ لیے تھے یا ہم لیڈر ہیں, تو ہم میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. ہوا چل رہی تھی, خان صاحب کی شکل کو, ان کے جھنڈے کو ہمیں ووٹ پڑا تھا, سیدھی بات ہے. مجھے نہیں, لیکن اسی چیز کو مثلا خواجہ محمد آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی وہ انہوں نے ایک وکیل کو اپنا پارٹی میں جانشین مقرر کیا ہے, چیئرمین بنایا ہے, اور تمام جو سیاسی لوگ ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اب اس کا ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے, خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف تھے, اس لیے انہوں نے نہ اپنی بیگم صاحبہ کو نہ اپنی بہن کو نامزد کیا. خان صاحب تو جو ان کا اصول تھا انہوں نے یہاں پہ کم از کم پارٹی کی جانشینی میں انہوں نے ثابت کر دیا. پھر وہ موروثی سیاست کے بھی خلاف باتیں کرتے رہے, روایتی سیاست کے بھی خلاف کرتے رہے, کسی روایتی سیاستدان کو بھی نہیں بنایا انہوں نے. نہیں دیکھیے, ویسے تو یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ 18-20 سال دیے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اتنی بڑی پارٹی کے اندر جس کے اوپر آپ سیاسی طور پہ تکیہ کرتے, دوسرے تو اپنے وقت ضرورت وقت حال استعمال کیا ہے کہ وہ لائر ہے تو اس لیے ہم نے بنا لیا, تو اپنے مفاد کے لیے کیا نا. لیکن اس کے جو ریپرکشنز آنے ہیں وہ اس جو تتر بتر پارٹی ہے اس کے اب اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی چراغ سے آگ لگا دی سب کو. آپ نے دوسری بار کہا کہ اور پارٹی کے ٹکڑے ہوں گے. استحکام پارٹی بن چکی, پرویز خٹک صاحب نے اپنی پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنا دی, اور کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ناظرین, میں یہ سوال رکھوں گا جناب فیصل واڈا صاحب کے سامنے, لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین, سابق وفاقی وزیر, ایک وقت میں پی ٹی آئی چیئرمین کے بڑے قریبی ساتھی دوست جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب. یہ آپ 2 بار کہہ گئے کہ ابھی مزید ٹکڑے ہونے ہیں. وہ استحکام پارٹی بڑی پارٹی بن گئی, ہر الیکٹیبل ان میں چلا گیا. پرویز خٹک صاحب نے اپنی پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنا دی, اور کتنے ٹکڑے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا, ایک لائرز ہیں, لائرز کے اندر 5 ہیں, ٹھیک ہے. پھر بیگم صاحبہ ہیں, پھر بہنیں ہیں, پھر ورکرز ہیں, پھر جو سیاستدان یہ سب اپنی پارٹیاں بنائیں گے, اپنی پارٹیاں بنائیں گے. کسی میں ضم ہو جائیں گے, کسی کے پاس چلے جائے گی. اب تو ریبیل فورس آئی نا, اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائے گی کہ سمیٹنے بھی سالوں سال لگ جائے گے. دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے. ایسا آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ مجھے میں تو دیکھیے پراز صاحب, میں تو اس پارٹی, میری سیاسی پیدائش تو اسی پارٹی میں ہوئی ہے, تو مجھے اس پارٹی کا مزاج پتہ ہے, اس پارٹی کا میکینزم پتہ ہے, اس کے آپریشن کیا. میں نے سنگل ہینڈیڈلی اکیلا ہوتے ہوئے, میری تو کوئی لابی نہیں تھی, میرے کوئی دوست نہیں تھے, آپ کو پتہ ہے. میں تو پارٹی میں لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا. میرا رپورٹنگ باس چیئرمین صاحب تھے, اور ہدایت دینے والے بھی وہی مجھے تھے. تو میں تو ان کے علاوہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا. مجھ سے میں تو کابینہ کے اندر ہاتھ نہیں ملاتا تھا. وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے فیصل, میں کہتا تھا سر میں ایسا ہی ہوں, ٹھیک ہے, میرے باس آپ ہیں, میں آپ ہی کے. تو میں نے تو ان سے پرنسپل اختلاف کیا جو میرا بنتا تھا ان کو بچانے کے لیے, اور جو چیزیں میں نے 12 مہینے پریڈکٹ کی, اور جو چیزیں میں بولتا گیا, وہ اللہ تعالیٰ 100% اس کو ٹھیک کرتا. لیکن ابھی دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اور ٹکڑے ہوں گے, لیکن وکیلوں کے ذریعے ایک پی ٹی آئی کی سروائیول میرا خیال ہے دیکھی گئی ہے, کیونکہ اگلے الیکشن میں یہ بھی سنا ہے کہ میکسیمم وکلاء کو جو ہے وہ ٹکٹ دیے جائیں گے. اس سے الیکشن کروانے سے, بیرسٹر گوہر صاحب کو لانے سے, دیکھیں نا بلے کا نشان بھی بچ گیا, پی ٹی آئی بھی ایز اے پارٹی بچ گئی. دیکھیں بھائی صاحب, یہ تو آپ کا انالیسز ہے, اور میں آپ کے تجزیے کو کبھی ڈس ایگریمنٹ کی طرف نہیں لے جاؤں گا احترام کے طور پہ. لیکن آپ کہتے ہیں نشان بچ گیا, میں سمجھتا نہیں بچا. فرق ہے آپ میں, بلہ نہیں, بیٹ نہیں ملے گا. میری انالیسز ہے, اگر بیٹ نہیں ہوگا تو بیٹ, اگر ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوں گے, ہاتھ ہوں گے تو بیٹ نہیں ہوگا. میں تو یہ کہتا آ رہا ہوں. نہیں, میں I see things at the face of it. مثلاً
الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ بلے کا نشان ریٹین کریں پچھلی ہیئرنگ میں، جس میں آرڈر آیا کہ 20 دنوں کے اندر آپ پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں. پارٹی کے اندر الیکشن اسی وجہ سے کروایا جا رہا ہے نا، قانونی جو پیچیدگیاں ہیں، تو پھر بھی بلے کا نشان. پر ایسا الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی اتنے ہی زبردست اور تاریخی ہیں اور تگڑا ہمارا ایک ادارہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان اندھیروں کی تاریخ میں جا رہا ہے. تو آپ تاریخی فیصلوں کی تو بات اب اس سے نہ کریں. نہ یہاں تاریخی فیصلوں پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. جس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہو، اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے بیس پہ جیت کے آتے ہوں، 3 دفعہ کے بعد اس کا رزلٹ آئے، اس ملک میں آپ یہ باتیں نہ کریں. پر صاحب یہ آپ تو آن دا فیس آف اٹ آپ تو سادے آدمی ہیں، آپ اپنی طرح سب پورے دنیا کو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں. اتنی سادگی نہیں ہے نا جو آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ دور اندیشی اگر دیکھے تو جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی میں نے بہت پہلے وقت سے پہلے کہا رؤوف صاحب کے پروگرام میں کہ 2 دھڑے بن جائیں گے بیگم صاحبہ اور بہنوں کے، اور آپ سڑکوں پہ اس کا مظاہرہ دیکھیں گے. میں نے تو 72 گھنٹے دیے، 24 گھنٹے میں ہو گیا. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ گئی ہے. کالی سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی چیئرمین نے انہیں پی ٹی آئی جوائن کرنے کی دعوت دی ہے اور میں جو ہے وہ اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے مشاورت کروں گا. تو کیا لطیف کھوسہ صاحب جوائن کر لیں گے؟ دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب بڑا سا میرا پرابلم یہ ہے کہ میری ان سے بھی بڑا اچھا میرا تعلق ہے. جی جی. لطیف کھوسہ صاحب کے پاس بھی اٹس اے گڈ اپرچونٹی، ٹھیک ہے، اینڈ از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. اور پلس یہ کہ پیپلز پارٹی سے تو ان کی بائے بائے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ بہت پرانے ان کے دیرینہ کارکن رہ چکے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اسمارٹ آدمی کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر فیلئر کے اندر بھی اپرچونٹی، اس فیلئر کے اندر بہت سارے لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی، اس اپرچونٹی کے تحت وہ اس کے مزید ٹکڑے کر دیں گے، اور ٹکڑے کر دیں گے، اور ٹکڑے، اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کو سمیٹنے میں زندگی گزر جائے گی. جو میں نے پہلے کہا تھا، ابھی تو بڑے ٹکڑے ہوئے ہیں نا، ایک بڑا پتھر تھا اس کو 4 ٹکڑے کر دیے، پارلیمنٹری بن گئی، آئی پی پی بن گئی. اب اس چھوٹے جو ٹکڑے ہیں ان کے ریت کی طرح ٹکڑے ہوں گے، اس کو نہیں آپ سمیٹ کے پتھر بنا. یعنی پی ٹی آئی ریت کی دیوار ثابت ہوگی. یہ دیکھیں جب آپ ایک ایسے کام پہ چلے جائیں، ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جدھر واپسی نہیں ہو سکتی، تو وہ تو آپ نے خود چنا ہے نا. اچھا، سردار لطیف کھوسہ صاحب تو آپ نے کہا پی ٹی آئی سے ان کی بائے بائے ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی سے. چودھری اعتزاز احسن صاحب تو ابھی جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی سی ای سی کی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی، اس میں موجود تھے، لیکن وہ بھی کیس کے لیے آتے ہیں. ان کی باتوں سے ایک سمپتھی ہوتی ہے ان کی باتوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. تو کیا وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا پراچا صاحب، اعتزاز صاحب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جوائن کریں گے، میرا نہیں خیال. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ وہ جوائن کریں؟ وہ سمپتھی دیکھیں، بہت سارا جو پاپولر ووٹ آپ کو نظر آتا ہے، پاپولیرٹی جو آپ کہتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی نفرت ہے. پلیز انڈرسٹینڈ، اس نفرت کا جو ووٹ ہے وہ پاپولیرٹی ریفلیکٹ کرتی ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی. اب تو پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو گئی نا، اتحادی حکومت ختم. اتحاد کیسے ختم ہو گئے؟ سب جو آج ایک دوسرے کو گالی دے رہے سب ساتھ ہوں گے. ہمنے والا ہم پیالہ تھے، ہمنے والا پیالہ ہیں اور یہی رہیں گے. ادھر تو آپ پچھلی بار کی طرح راجہ کیا نام تھا، ریاض صاحب کی طرح ایک لے آئیں گے اپوزیشن لیڈر. اس ملک کے اندر سب چلتا ہے سر، سب بکتا ہے، تو بازار ہے. جی، آپ مستقبل کا نقشہ بتا رہے ہیں. مستقبل کا نقشہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اتحادی حکومت ہوگی جو پہلے پی ڈی ایم 2 ہوگی. دیکھیں آئی پی پی میں نے کہا تھا، آزاد، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پگاڑا صاحب، یہ سب مل کے ایک اتحاد کر لیں گے. پیپلز پارٹی کو صوبہ مل جائے گا، یہ فیڈرل شیر میں آ جائیں گے. تو پیپلز پارٹی فیڈرل میں ان کی اتحادی نہیں نظر آ رہی. دیکھیں وہ اپنے ایک ان کا جو میں مائنڈ سیٹ چیک کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا اپنا ککڈ اپ سٹوری ہے پولیٹیکل، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ کرا کے مانگ کانگ کر کے ہم پروونس اپنی طرف کر لیں گے اور پریزیڈنسی ہم شاید لے لیں. اچھا، تاکہ 2 سال 1.5 سال میں ریپ اپ ہو جائے گا، ہم 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ ہوں گے اور پھر ہم بائی ڈیفالٹ پل ان کر جائیں گے، پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لیں گے. یہ وہ پالیسی پہ کھیل رہے ہیں کہ ابھی تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، پھر چودھری پرویز الہی یعنی سب کچھ لٹایا، اپنی چیف منسٹری بھی دے بیٹھے، پھر وہ گھر میں بھی فساد پڑ گیا، گھر بھی پہلی بار چودھریوں کا اتحاد ٹوٹا، اور بیٹا بھی اب اشتہاری ہو گیا، اس کے اشتہار لگ گئے پنجاب میں، اور ساتھ ساتھ انٹرپول کے ذریعے وہ عالمی طور پر ایک مطلوب وانٹڈ شخص بن گیا، مونس الہی. تو چودھری پرویز الہی کو کیا ملا؟ پراچا صاحب، وانٹڈ اور اشتہاری اور مفرور تو آپ کے آج کی جن کی ہوا چل پڑی، نواز شریف صاحب بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے،
اور دیگر بھی تھے. وہ تو ہم کہتے ہیں نا زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. تو پھر ہم اس وقت ان کی باری جب آ جائے گی تو ہم کہیں گے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ کھیل تو چل رہا ہے, یہ بازار ہے, یہ بیپار ہے, یہ کاروبار ہے. ادھر روٹی خریدنا مشکل ہے, ضمیر خریدنا آسان تو ہے. پھر چودھری پرویز الہی کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آخر اس عمر میں جیل میں پڑے ہیں وہ, نہ چیئرمین ہی اب بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس جا رہی ہے. تو دیکھیں نا, ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ سر جب آپ وہ ایک اینٹ کے 4 ٹکڑے کر دیے اور 4 ٹکڑے کے ریت کی طرح ٹکڑے کر دیے, تو پھر اس ریت کے اندر سبھی جب ریت کی طرح ہوں گے تو کتنے چنیں گے آپ, کتنے ڈھونڈیں گے, کتنے کنکر نکلیں گے, کتنے پتھر بن سکتے ہیں, کتنی اینٹیں بن سکتی ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. یہ تو پاکستان کا مزاج ہے نا. نہیں, اب چونکہ نگران چیئرمین شپ بیرسٹر گوہر صاحب کو مل رہی ہے تو پھر مخدوم شاہ محمود قریشی, چودھری پرویز الہی, یہ پھر اب نکل آئیں گے جیل سے. دیکھیں نگران جو ہے نا وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ سے زیادہ اچھا ہے, کیونکہ نگران کی اگر آپ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بات کی کہ وہ نگران تو زیادہ لمبا چلتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو گوہر صاحب نظر آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو مجھے تو اب نگران جب آپ کہتے ہیں تو ٹیمپریری نہیں لگتا, کیونکہ وہ ٹیمپریری ہوتے ہوتے وہ جو پرماننٹ ہے اس سے زیادہ ٹینیور کراس کر جاتے ہیں. تو یہ تو یہ سر ایک فلم دیکھ رہے ہیں ڈرامے کی, ایک یہ بھی قسط ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی قسط گزر جائے گی, اگلی قسط آئے گی, اگلی بڑی انٹرسٹنگ قسط. نہیں, میں نے ان دونوں سینئر پولیٹیشینز کا پوچھا ہے کہ یہ اب جیل میں رہیں گے یا نکل آئیں گے باہر. اب تو وہ سکسیسر والا معاملہ ختم ہو گیا. سر دیکھیں, جیل اور بیل جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ تو جن کا کام ہے, جو کرتے آئے ہیں تاریخی فیصلے, وہی کریں گے آگے بھی تاریخی فیصلے. چلیں, آپ نے مستقبل کا ایک ہمیں راستہ دکھایا, مستقبل کی ایک جھلک دکھائی, سیاسی مستقبل کی. بڑی بھیانک ہے ویسے وہ, اپنی بڑی بھیانک جھلک ہے. اللہ خیر کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, ناظرین سب کا ملک ہے, کہ پاکستان میں استحکام آئے گا. پاکستان آزمائے ہوئے سر اگر ہوں گے اور آزمائے ہوئے کھلاڑی ہوں گے جنہوں نے ملک کا بھٹا بٹھایا ہوگا, تو آزمائے ہوئے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں. چلیں, اچھی بات ہے, دعا کرنی چاہیے. بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.